अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मिन सुन्नतिहि इला यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा जल्ना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, उसका करम, उसकी किताब को समझने के लिए हम थोड़ा सा ग्रामर को भी समझ रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी क्लासें हो गई हैं, मेरे ख्याल में आज 18वीं है क्लास इसकी ना, ग्रामर की। अच्छा, हमने शुरू में पढ़ा था कि जब भी कोई ज़बान हम बोलते हैं या हम लिखते हैं, जुमला बनाते हैं, तो जो मीनिंगफुल अल्फाज हम उस जुमले में यूज़ करते हैं, तो उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और हर ज़बान के एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अरबी में ये 3 हैं, इसम, फ़ेल, हर्फ। अब इसम को हमने अच्छा सा डिस्कस किया था मुब्तदा के ज़मन में। उसके बाद हमने पिछली क्लास में हर्फ को डिस्कस किया पहली बार हरूफ जारा के नाम से। और फ़ेल को हम इंशाअल्लाह काफ़ी सारी क्लासों के बाद डिस्कस करेंगे। अब पिछली क्लास में हमने पढ़ा कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनकी तादाद 17 है, जो अपने बाद आने वाले इसम को हालत जर में ले जाते हैं। इसलिए उन हरूफ को हरूफ जारा और उनके बाद आने वाले इस्मा को इसमें मजरूर कहते हैं। ठीक है? अब जहाँ हम क्योंकि ये इसम को हालत जर में ले जाते हैं ये हरूफ, तो इनके बाद जो इसम की जगह पे ज़मीर यूज़ होगी, तो वो ज़मीर भी हालत जार वाली इस्तेमाल होगी। ये ख़ास बात है, इसको अच्छी तरह से ज़हन में बिठा लें कि हर्फ़ जर के बाद जो इसम की जगह पे ज़मीर इस्तेमाल होगी, वो रफ़ा वाली नहीं, हालत नस्ब व जर वाली ज़मीर होगी। क्योंकि आपको पता है हालत नस्ब और जर की सेम ज़मीर होती है। अच्छा, हालत रफ़ा की ज़माइर को हमने मुब्तदा के ज़मन में डिस्कस किया था, एक दफ़ा उसको फिर पढ़ लेते हैं। ये हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये ज़मीरें सारी की सारी हालत रफ़ा की ज़मीरें हैं। और वो जो आज हमने करनी है, वो हालत नस्ब व जर की ज़मीर है। वो भी बहुत आसान है, हम इसके जब हमने मुज़ाफ़ इलैह किया था, तो उस वक़्त हमने ये ज़मीर की थी। वो मैं चले एक दफ़ा व्हाइट बोर्ड पे लिख देती हूँ, ताकि आपको हल करने में मुश्किल ना हो। सिर्फ़ ज़मीर लिख रही हूँ, पूरी गर्दान नहीं बना रही, ठीक है? ज़मीरें सिर्फ़ लिख रही हूँ। हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, अंता की बजाय का होता है, का, हुमा, हुम, की, हुमा, हुन्ना, या और ना। ये हालतें जार की ज़मीरें हैं, ठीक है? या और ना। अच्छा, ये जो या है, ये साकिन भी हो सकती है और ये या फतह वाली भी हो सकती है। इस पे इसलिए दोनों चीज़ें लगा रही हूँ, ठीक है? और जो हमने ये 17 हरूफ जारा में से 11 हमने पढ़े थे जो कुरान में ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। अब उनमें से कुछ हरूफ जारा हैं जो इसके साथ ज़मीर के साथ इस्तेमाल होंगे। अब वो 7 हैं, ठीक है? बाकी ज़माइर जो है, ये हरूफ जारा जो है, वो ज़माइर के साथ इस्तेमाल नहीं होंगे। वो 7 कौन से हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है?
اس کو بولتے با ہے لیکن لکھتے بی ہے، یہ پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں. پھر لام جارہ، فی، عن، من، الا اور علی، یہ 7 ہیں جو ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں. باقی جو ہے حروف جارہ وہ ضمائر کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکتے. اچھا اب یہ پہلا ہے بی، ٹھیک ہے. اس کو ہم اگر ضمیر کے ساتھ استعمال کریں، اچھا جیسے پہلے اس کو با کو ہم اسم کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جیسے بالقلم، قلم کے ساتھ، بالقلم، با کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے پچھلا لیکچر یقیناً یاد کر لیا ہوگا. جب ہم نے اس کو کہا بالقلم، قلم کے ساتھ، اب قلم کیا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ مذکر واحد اسم ہے. اب مذکر واحد کون سی ضمیر ہے پہلی کوئی بولے گا؟ ہو. اچھا ایک اور خاص بات کہ اس ہا کے بارے میں پہلے خاص بات ہے، یہ بتا دوں تو اچھا ہے. اچھا یہ جو ضمیر ہے ہا کی ہے، یہ اس کو 4 طرح سے آپ قرآن شریف میں دیکھتے ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کو ہا کے اوپر پیش کے ساتھ، ہا کے اوپر الٹی پیش کے ساتھ، ہا کے نیچے سمپل زیر کے ساتھ، اور ہا کے نیچے کھڑی زیر کے ساتھ. یہ 4 طرح سے لکھی جاتی ہے. اس کا تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر اس ہا سے پہلے، یہ سمپل جو ہا ہے، ہا کے اوپر سمپل پیش ہے، اس سے پہلے فتح یا دمہ ہو، فتح ہو یا دمہ ہو، یعنی کہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز ہو تو یہ اس الٹی پیش کے ساتھ لکھا جائے گا، ٹھیک ہے. ہا سے پہلے فتح یا دمہ ہوگی تو یہ الٹی پیش کے ساتھ لکھا جائے گا. اگر ہا سے پہلے یا ساکن ہوگی تو یہ ہا کے نیچے کسرہ کے ساتھ لکھا جائے گا. اور اگر ہا سے پہلے کسی بھی حرف پہ کسرہ ہوگی تو یہ لمبی کسرہ سے لکھا جائے گا، یا اس کو الف صغیرہ بھی بولتے ہیں، اس کو کھڑی زیر بھی کہہ سکتے ہیں. تو پھر اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی کسرہ ہے اور یہ خود بھی کھڑی کسرہ ہے، تو اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے. یہ 3 اصول ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے وہاں یہ سمپل پیش کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے. بس یہ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. اب اس کا یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری بھی نہیں ہے، یہ نالج ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں یہ الٹی پیش آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے فتح تھی یا دمہ تھا کسی بھی حرف پہ. اگر سمپل زیر آئی ہے تو اس سے پہلے یا ساکن ہوگا، اگر کھڑی زیر آئی ہے تو اس سے پہلے زیر ہوگی، اور باقی اگر باقی سب کچھ استعمال ہو رہا ہے تو اس وقت سمپل پیش کے ساتھ یہ ہا آئے گی. اب جب ہم اس کے ساتھ با کو اٹیچ کر رہے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ کیا آنا چاہیے؟ ہا کے نیچے کیا آنا چاہیے؟ با کے کھڑی. نیچے کسرہ ہے، ہاں کھڑی زیر آئے گی. با کے نیچے کسرہ ہے اس لیے کھڑی زیر آئے گی. تو اب ہم اس کے ساتھ جب با کو جوائنٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا بی ڈی، ٹھیک ہے. اس طرح اس کی شکل بنے گی. اب ایک اور بات بھی ہے کچھ ان 3 لفظوں کے بارے میں، یہ ان 3 کے بارے میں، ٹھیک ہے. ان 3 کے بارے میں یہ ہے کہ ویسے یہ ہما، ہم اور ہنہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب ان سے پہلے بھی کسرہ آئے گا یا ساکن آئے گا تو یہ ہما کی بجائے ہما، ہم اور ہنہ ہو جائیں گے. پلیز اگر کسی کا مائک آن ہے تو بند کریں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ ہما، ہم اور ہنہ، ہما، ہم اور ہنہ ہو جائیں گے اگر ان سے پہلے
या साकिन या फिर कसरा आएगा, तो इन तीनों से पहले। बाकी सबको वैसे नॉर्मल ही करना है। ये बात भी अभी ज़हन में रख ले या अपनी नोटबुक पे नोट कर ले। अब ये बिही, फिर क्या बनेगा? बिहि, बिहिमा और बिहिम, इन पे कसरा आएगी। समझ आ गई ना बात की? अब ये आएगा बिहा, बिहा, औरत के लिए, एक औरत के लिए, एक औरत के साथ या एक मुअन्निस के साथ। फिर बिहिमा सेम होगा और ये होगा बिहिन्ना, बिहिन्ना। फिर एक इस तरह बना लेते हैं, बाकी फिर आएगा बीका, बीका। ये सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कैसे ज्वाइंट करना है। बीका, बीकुमा और बीकुम। ये बीका मर्द के लिए था, यानी कि मेल के लिए। अब मुअन्निस के लिए आएगा बीकी, बीकुमा सेम होता है और ये बीकुन्ना, ये नून निस्वा होता है। इसको, ये जो नून है ये स्पेशल नून है, ये सिर्फ सरदानों में यूज होता है और इसको नून निस्वा कहते हैं, बीकुन्ना। अब ये या और ना के साथ लगाना है, तो बी बाजेर या बी। इस यहाँ यहाँ या साकिन आया है, मैंने आपको कहा है कि ये या तो साकिन होगा ये वाला, या मुतकल्लम, या फिर फतह होगी। ठीक है, यहाँ ये साकिन या यूज होगा। ये यूज के टाइम हमें पता चलेगा कि यहाँ हमने इसको साकिन पढ़ना है या यहाँ हमने इसको फतह के साथ पढ़ना है। और बी मेरे साथ, बीना, बीना हमारे साथ। ठीक है, उसके साथ, उनके साथ, उन दो के साथ, उन सब के साथ हम। हाँ उस एक औरत के साथ, हुमा उन दो मुअन्निस के साथ, हुन्ना उन सब मुअन्निस के साथ, का तुम्हारे साथ एक मुजक्कर के, कुमा तुम दो मुजक्कर के साथ, तुम सब मुजक्कर के साथ, की तुम एक मुअन्निस के साथ, कुमा तुम दो मुअन्निसों के साथ, कुन्ना तुम सब मुअन्निसों के साथ। बी अ, मेरे साथ, बिना हमारे साथ। ठीक है, ये बा को हमने जोड़ा है। इसी तरह आप सारे ये जो सातों ये हैं, इन सब के साथ जोड़ के आप जरूर गर्दान बनाइएगा घर में प्रैक्टिस के लिए, वरना फिर याद नहीं रहता। अगर आप इन सब के साथ इसको बनाएंगे, चाहे एक एक दफा भी बना लें, तो आपको ये याद रहेगा। अब अगर हम इसके साथ लाम को जोड़ते हैं, पता है आपको लाम जारा कहते हैं इसको। एक और लाम भी होता है जो हमने पढ़ा था, लाम तारीफ। एक और हम पढ़ेंगे जिसको लाम ताकीद कहेंगे, एक और पढ़ेंगे। इस तरह यह लाम बहुत सारे हैं जिसकी वजह से इसका अलहदा नाम रख दिया गया है। अब ये लाम को जब हम जोड़ेंगे, लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना, ली, लाना। अब इस पे लाम के साथ जोड़ने में सिर्फ एक खास बात थी जिसको आप नोट कर लें कि लामे जारा, मैंने जब आपको ये यहाँ लिखा था, तो लामे जारा के नीचे मैंने बताया था कि कसरा होती है। ठीक है, लेकिन आज देखें मैंने यहाँ लिखा है फतह के साथ। क्यों? इसलिए, अच्छा इस तरह की बात नोट किया करें और पूछा करें, भाई आपने तो लामे जारा कसरा के साथ कहा था, आज आपने इस पे फतह क्यों लगाई है? फतह इसलिए लगाई है कि जब लामे जारा अ, इस्मा के साथ आएगा तो वो कसरा के साथ आएगा, लिल्लाहे। इसी से आप वो कर लें, लिल्लाहे। ठीक है ना, हमने लिखा था लिल्लाहे, अल्लाह के लिए। ठीक है, लेकिन अब हम अल्लाह के लिए की बजाय हु की ज़मीर इस्तेमाल करते हैं,
تو ہم لکھیں گے لہو، لہو اس کے لیے. اب اس پہ الٹی پیش آئے گی کیونکہ اس ہا سے پہلے فتح آ گئی ہے. فتح یا دمہ ہوگی تو الٹی پیش آئے گی. اب ہم اس کو لکھیں گے لاہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جب ہم لام جارہ کو اسما کے ساتھ استعمال کریں گے تو وہ کسرہ کے ساتھ ہوگا، اور جب ہم اس کو ضمائر کے ساتھ استعمال کریں گے تو وہ فتح کے ساتھ ہوگا. یہ اس کی خاص بات تھی، یہ میں نے بتا دی ہے. ہاں، سوائے متکلم کے، کیونکہ متکلم میں چھوٹی یا جو ہے وہ ساکن ہوگی تو وہ یا اپنے سامنے کسرہ کو ڈیمانڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، لئی نہیں بول سکتے ہم اس کو لی بولیں گے، میرے لیے. بس باقی سب میں ضمائر میں لام فتح کے ساتھ آئے گا. یہ کسرہ کے ساتھ بولا بھی نہیں جا سکے گا. آپ اس کو بول کے خود دیکھ لیں. لئی لئی کیا ہوتا ہے؟ کوئی لفظ نہیں بن رہا. لی میرے لیے. ٹھیک ہے، بس اس کا یہ ڈیفرنس تھا جو میں نے کہا خاص طور پہ بتا دوں. باقی اچھا، یہ جو لفظ ان اور من ہے، اس کی بھی ایک تھوڑی سی خاص بات ہے، وہ بتا دیتے ہیں. یہ جو ان ہے اور من ہے، ان کے بعد جب ضمائر اٹیچ ہوں گے تو وہ ضمیر پر دیکھو، جیسے میں لکھوں من کے ساتھ جب ہا کو کیا پلس تو کیا بنے گا؟ یہ من ہو، من. اور اس پہ سمپل پیش آئے گی کیونکہ یہ نون ہے ساکن. اگر یہاں یا ساکن ہوتا تو پھر پیش کی شکل چینج ہونی تھی، اس کو کسرہ کے ساتھ لکھتے ہیں. لیکن یہاں سمپل لفظ ہے کیونکہ تو اس لیے اس کے ساتھ ہا جو ہے وہ سمپل پیش والا آئے گا. من ہو اور ان ہو دونوں میں ایسے ہوگا، من اور ان میں. لیکن اس میں باقی سارے سیم ایسے ہی کرنے ہیں. من ہو، من ہما، من ہم، من ہا، من ہما، من ہننا، من کا، من کما، من کم، من کی، من کما، من کننا. اب یہ جو لفظ منی آیا ہے، صرف یائے ساکنہ کی، یائے متکلم کی وجہ سے تھوڑا سا مشکل ہوگی. اب یہ جب ہم نے من کو یا کے ساتھ جوڑنا ہے تو آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں. نون بھی ساکن ہے، یا بھی ساکن ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو یا ہے یہ اپنے سامنے کسرہ ڈیمانڈ کرتی ہے. اسما میں یہ تھا کہ اسم اس کی بات مان لیتا ہے اور یہ کسی بھی اسم کے ساتھ اس کی کسرہ بنا دیتے ہیں اور اٹیچ کر دیتے ہیں. جو لیکن یہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا حرف. یہ یعنی کہ آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی. اب اس کے درمیان ایک نون آئے گا جو ہم اٹیچ کریں گے، اس نون کو کہتے ہیں نون وقایا. اور نون وقایا کا مطلب ہی یہی ہے وقایا کا، کہ بیچ بچاؤ کرانے والا نون، یعنی کہ لڑائی ختم کرنے والا نون. تو ہم اس کو مین پلس نون کسرہ والا، کیونکہ یا کو کسرہ کی ڈیمانڈ ہے، اور پلس یا، ہم اس کو اس طرح لکھیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ جب ہمارے پاس دو سیم لفظ آ جاتے ہیں تو اس کو عربی میں کیا کرتے ہیں؟ ملا دیتے ہیں شد ڈال کے. ہاں، شد ڈال کے. اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ یہ بن جائے گا من نی. میم کے نیچے کسرہ ہے، ایک نون آیا ساکن والا اور ایک آیا کسرہ والا. شد ڈال کے نون کے نیچے کسرہ اور یا چھوٹی ہی ساکن. اس کو ہم بولیں گے من نی. ٹھیک ہے، بس اس کی یہ خاص بات تھی. انی، منی، یہ اس طرح بنے گا. باقی ساری گردان سیم بننی ہے، سمپل بننی ہے. منی، اور پھر آگے ہے منا یا انی اور انا، ہم سے، مجھ سے اور ہم سے. تو یہ جو انا اور منا ہے، اس میں جو یہ منا ہے اس میں شد اپنی ہے اس کی، یعنی کہ
मीन का नून प्लस ना का नून, ये दो नून इकट्ठे हो गए थे तो इसलिए इस पे शाद ज़बर के साथ आई है। इसमें नून वक़ाया नहीं है, लेकिन जो मिन्नी और आनी है, इसमें नून वक़ाया यूज़ होगा, वरना ये आपस में लड़ाई करेंगे। वो नहीं हो सकेगा, काम नहीं हो सकेगा। अच्छा, एक ख़ास और टॉपिक भी इसके साथ ही करना था, लेकिन आज लेट जॉइन किए हैं सबने। बहरहाल थोड़ा-सा बता देती हूँ मैं। जब हम कोई भी ज़बान बोलते हैं, तो हम उसमें आवाज़ देने के लिए कोई अल्फ़ाज़ यूज़ करते हैं। जैसे ए, ओए, इस तरह किसी को आवाज़ देना। तो अरबी में भी हर ज़बान में होते हैं ये कॉलिंग वर्ड्स, तो अरबी में या का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आपने पढ़ा हुआ होगा, या अल्लाह तो आप हर जगह पढ़ते ही हैं। तो या, चलो लिख ही देती हूँ, या अल्लाह। अब ये जो या है, इसको हर्फ़ निदा कहते हैं, हर्फ़ निदा, यानी कि आवाज़ देने वाला हर्फ़। ये भी हर्फ़ है, इसीलिए पढ़ा रही हूँ आज। या, हर्फ़ निदा। और अल्लाह क्या है? जिसको जिस इस्म को आवाज़ दी जा रही है, उसको कहते हैं मुनादा, ठीक है? यानी कि जिसको पुकारा जा रहा है, उसको कहते हैं मुनादा। इसकी 2-3 ख़ास बातें हैं कि जब किसी इस्म को आवाज़ दी जा रही है, यानी कि किसी मुफ़रद इस्म से पहले या लगेगा, तो उस मुफ़रद इस्म की तनवीन ख़त्म हो जाएगी। जैसे वैसे हम लिखते हैं ज़ैदुन, ठीक है ना? कोई भी नाम है। लेकिन जब हम इससे पहले या लगाएँगे, तो इसको हम लिखेंगे या ज़ैदु, ठीक है? ये बात ज़हन में रखनी है कि या लगाने से ज़ैद की तनवीन ख़त्म हो गई है। जैसे कुरान में आपने पढ़ा होगा, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग ठंडी हो जा। तो वहाँ या नारू आया है, नून नहीं आया, ठीक है? दूसरी इसकी ख़ास बात है कि जब भी कोई अल वाला इस्म होगा, अल वाला इस्म, जैसे अल वाला दो, अल वाला दो, इसकी तो तनवीन ऑलरेडी ख़त्म थी अल की वजह से। लेकिन जब हमने इससे पहले या लगाना है, तो या अल वाला दो आप नहीं पढ़ सकते। तो क्या करना है, इससे पहले अल और इस्म के दरमियान में अय्युहा का इज़ाफ़ा होगा, अय्युहा। और ये कुरान में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, या अय्युहन नासु, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल काफ़िरून, बहुत पढ़ते हैं, बहुत दफ़ा आता है, ठीक है? मैं सोचती होती थी, भई इसमें ये अय्युहा क्यों आया है, जबकि हम इसका तर्जुमा सिर्फ़ ए कर रहे हैं। तो ये अय्युहा इन जो दोनों को जोड़ने के लिए आया है। तीसरी बात इसमें है कि अगर कोई फीमेल होगा, मुअन्निस इस्म होगा, तो उसके और या के और मुअन्निस इस्म के दरमियान अल बिंतु, चलो लिख लेते हैं, बिंतु। इसके दरमियान अय्यातुहा आएगा, अय्यातुहा, ये ता तानीस आएगा, जिससे पता चलेगा कि आगे आने वाला इस्म जो है, वो मुअन्निस है। जैसे या अय्यातुहन नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स का लफ्ज़ मुअन्निस है, इसलिए इसमें अय्यातुहा आया है। इसकी भी कुरान में बहुत ज़्यादा मिसालें हैं। अब एक ख़ास चौथी बात है इसकी, वो है, लिख देती हूँ, कि अगर ये मुज़ाफ़ होगा, यानी कि मुज़ाफ़ इलैह बन के आ रहा होगा, जैसे अब्दुल्लाह मुज़ाफ़ इलैह है, रब्बल आलमीन, है ना? जैसे हम अल्लाह ताला के नाम या रसूलुल्लाह ऐसे कहते हैं। तो रसूलुल्लाह भी मुज़ाफ़ इलैह है। तो उसके बाद क्या होगा,
یا کے بعد آنے والا جو مضاف ہوگا، مضاف الیہ والے لفظوں کی بات کر رہی ہوں، جو مضاف ہوگا وہ پہلے تو ہم اس کو پیش میں بولتے ہیں، جیسے عبداللہ، 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 اس طرح لکھتے ہیں نا، مضاف مضاف الیہ، اللہ کا بندہ، لیکن یا کے بعد یہ عبداللہ، عبداللہ بن جائے گا، اس کے اوپر فتح آ جائے گی۔ اب اگر کسی بچے کو آپ نے آواز دینی ہے جس کا نام عبداللہ ہے، تو ویسے تو ہم اس کو عبداللہ کہیں گے، لیکن جب ہم اس کو آواز دیں گے تو ہم کہیں گے یا عبداللہ، ٹھیک ہے؟ اور بس اسی کے ساتھ ہی جیسے یا رب العالمین، یا رسول اللہ، یہ آگے کسر آئے گی اللہ کے نیچے، یا ربنا، اے ہمارے رب، ربنا آئے گا، ربنا نہیں آئے گا جب ہم آواز دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ اور آپ نے جب ہم کسی کو بلا رہے ہیں، جیسے عبداللہ کو ہم نے بلایا، ہم نے کہا یا عبداللہ، بار بار ہم نے جب بلانا ہے تو ہم پھر یا کا لفظ نہیں بولیں گے، صرف عبداللہ کہیں گے اور اس آواز کو تھوڑا سا اونچا کر لیں گے۔ یہی حال ہم ساری دعاؤں کے ساتھ کرتے ہیں جو ربنا کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، وہاں یا محذوف ہے، یعنی کہ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت پکارنا ہوتا ہے، اس لیے وہاں یا کا لفظ ہٹا دیا گیا ہے۔ جب دعا کرتے بھی ہیں یا اللہ کہہ کے ربنا آتنا، ربنا اغفر لنا، جو ابھی جتنی بھی دعائیں ہیں ربنا سے یا ربی سے، وہ ہم پڑھتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں فتح اس لیے ہوتی ہے رب کے اوپر کہ یا اس سے پہلے منادہ حرف ندا آیا ہے اور وہ وہاں محذوف ہوتا ہے۔ بس یہ بہت ضروری بات تھی بتانی، جو میں نے کہا آپ کو آج ہی بتا دوں حرف کے ٹاپک میں، اور انشاءاللہ میں ٹیسٹ بھیجوں گی تھوڑا سا کرنے کے لیے۔ اچھا، ایک اور بات بھی رہ گئی ہے، یہ جو اعلیٰ اور الہ ہے، ان کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی ایسے حروف جن کے اوپر کھڑی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب ان کو آگے کسی ضمیر کے ساتھ یا اسم کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو وہ کھڑی زیر ملانے کی وجہ سے سیدھی زیر ہو جائے گی، یا کھڑی زبر ملانے کی وجہ سے سمپل سیدھی زبر ہو جائے گی۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا، باقی یہ پریکٹس سے آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور وقت میں برکت دے، اور ہم سب کو اس کا اجر دے جو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ چلیں ابھی ہم یہ شروع کرتے ہیں تفسیر انشاءاللہ۔ آج ہمارا رکوع ہے، رکوع نمبر 14۔ آج لیڈیز کم ہے، کیا ہو گیا ہے؟ 2-3 کا تو میسج آیا تھا کہ ہم کچھ پرابلم ہے، نہیں آ سکتے۔ اچھا، رکوع نمبر 14 ہے اور آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین آمین یا رب العالمین۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء، اور کہتے ہیں یہود نہیں ہے نصارہ علی شیء، کسی بھی چیز پر، یعنی کہ کسی بھی دین پر نہیں ہے۔ اچھا، پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا، اور آگے دیکھیں، وقالت النصارى، اور کہتے ہیں نصارہ، لیست الیہود علی شیء، کہ نہیں ہے یہودی کسی صحیح دین پر، وہم یتلون الکتاب، اور حالانکہ وہ سبھی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ اور پچھلے رکوع میں ہی ہم نے پڑھا تھا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی یا نصرانی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان کی خواہشیں ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب وہاں تو یہ اکٹھے ہو گئے تھے اسلام دشمنی میں، دونوں ایک ہی ہو گئے، اور اب بھی ایسے ہی ہے۔
तमाम मुशरिकीन हैं, यहूद और नसारा हैं, जो भी हैं, सब इस्लाम दुश्मनी में इकट्ठे हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि उनकी आपस की मुखालफत भी है, गुमराही भी है, अब एक दूसरे पर कुफ्र का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि सिर्फ यहूदी कहते हैं यहूदी सही दीन पर हैं और जन्नत में जाएंगे, और ईसाई कहते हैं वो सही दीन पर हैं, वो जन्नत में जाएंगे। हालांकि अहले किताब होने का तकाजा ये था कि वो एक दूसरे की तकजीब ना करते, क्योंकि दोनों ही अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, और तौरात है या इंजील है, वो दोनों एक दूसरे की तस्दीक करती हैं। और हमने कुरान शरीफ में ही पढ़ा है कि कुरान तौरात की तस्दीक करती है। और ये जो तमाम किताबें हैं जो अल्लाह ताला ने भेजी हैं, वो सब एक दूसरे की तस्दीक करती हैं। और आगे अगली आयत है, वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ल कौलिहिम, और कहते हैं वो लोग जिनके पास कोई इल्म नहीं है, मिस्ल कौलिहिम, इन जैसी ही बातें करते हैं। यानी कि मुशरिकीन अरब जो बुत परस्त थे, उनके पास ना तो कोई दीन आया था, ना उनके पास कोई किताब थी, ना उनके पास इस्लामी इल्म था, कोई आसमानी इल्म था। वो भी यही बात कहते थे कि वो सही रास्ते पर हैं और बाकी सब गलत रास्ते पर हैं। फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामह, बस अल्लाह उनके दरमियान फैसला फरमा देगा क़यामत के दिन। फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, उन चीज़ों के बारे में जिसमें वो आपस में इख्तलाफ करते हैं। अच्छा, अब ये जो अहले किताब हैं, उनकी आपस की जो नफ़रत है यहूद और नसारा की, वो सेम वैसी बातें कर रहे हैं जैसे मुशरिकीन अरब करते थे, या कोई भी मुशरिकीन कह लें, बुत परस्त कह लें, करते हैं। तो इनका इसका मतलब ये है कि वो उन मुशरिकीन की सफ़ में खड़े हो गए हैं। अपनी इस की वजह से, इस हरकत की वजह से वो मुशरिकीन की सफ़ में खड़े हो गए हैं। कोई आलिया को मैसेज कर सकता है? मेरे ख़्याल में क्लास में आई नहीं है। अच्छा, ये अहले किताब यहूद और नसारा मुशरिकीन जैसी बातें करके उनकी सफ़ में खड़े हो गए हैं। फ़खरुद्दीन फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह इसकी तफ़सीर में लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी बायन इसी बीमारी में मुबतला हो गई है कि हर जमात एक दूसरी जमात की तकफ़ीर करती है, इनके इनकार कर रही है। हालाँकि सभी कुरान पढ़ते हैं, सभी अल्लाह को मानते हैं, सभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन वो सभी एक दूसरे की तकफ़ीर भी करते हैं, सेम ऐसे जैसे यहूद और नसारा कर रहे हैं। अब जो इस्लाम की तरफ अपनी निस्बत करने वाली जमातें हैं, उनमें से कई जमातें ऐसी हैं जो कुरान की इत्तबा का तो दम भरती हैं, लेकिन सुन्नत से इनकार करती हैं। और दावा क्या करते हैं कि हम कुरान और सुन्नत दोनों की इत्तबा करते हैं। हालाँकि अमलन बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने सुन्नत को छोड़ रखा है, अमलन छोड़ रखा है। ज़बानी कलामी बेशक जो मर्ज़ी कहते रहें, और मुख्तलिफ़ किस्म की तावीलात घाड़ के सुन्नत को अपनी ज़िंदगी से ख़ारिज किया हुआ है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा से, उस रास्ते से, उस डिगर से हट गए हैं मुसलमान, जिसकी वजह से बहुत सारे फ़िरके, बहुत सारी जमातें पैदा हो गई हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि दोनों कुरान और सुन्नत दोनों से जो रास्ता बनता है, वो अल्लाह की तरफ जाता है। सूरह अनआम में है, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह वला तत्तबिऊ वला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिह। बेशक और बेशक यही मेरी सीधी राह है, बस तुम लोग इसी की पैरवी करो और दूसरों के तरीकों पर ना चलो, जो तुम्हें सीधी राह से अलग कर देंगे। अब ये वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर ये बात कह दी है कि अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, किसी और की इत्तबा करेंगे, तो यकीनन गुमराह हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे। उन दोनों को मजबूती के साथ थामे रखना, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी सुन्नत।
کہ वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। ये हदीस बहुत मशहूर है और सब मुसलमानों को इसका पता है, लेकिन उसके बावजूद तफरकों में पड़े हुए हैं। और ये कि अल्लाह ताला फैसला फरमा देगा उनके इख्तलाफ का जो वो दुनिया में करते रहे हैं। यानी कि मुसलमानों में जितनी गुमराहियां हैं, जितने इख्तलाफात हैं, जितनी जमातें हैं, उन सब का वाहिद सबब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दूरी और किताब से दूरी है, यानी कि कुरान से। जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर, रसूल बनाकर भेजे गए थे और क़यामत तक सिर्फ वही जमात सही इस्लाम पर कायम रहेगी, कायम थी और कायम रहेगी, जो अपने दोनों हाथों में कुरान और सुन्नत की मशाल लेकर दुनिया को इस्लाम की दावत देगी। यही सही इस्लाम की राह है और इस पर गामजन हो जाओ। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम। कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ही बनाए। अगली आयत है वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में जाने से रोकता है। अन यज़कुरा फी हस्मुहु वसअ फी खराबिहा। यानी कि वहाँ अल्लाह का जिक्र करने से, उसका नाम लेने से रोकता है। वसअ फी खराबिहा, और उसकी खराबी के लिए, उसकी तखरीब कारी के लिए, उसकी बर्बादी के लिए कोशां रहता है। अच्छा, यहाँ एक थोड़ी-सी बात बता दूँ कि अब ये पीछे हम जैसे यहूद और नसारा का पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब यहाँ से आयात शुरू हो रहे हैं, तहवील क़िबला की तमहीद बाँधी जा रही है। यानी कि अब ये मुशरिकीन मक्का की बात के अल्लाह की मस्जिदों से रोकते हैं, या फिर यहूद और नसारा ने भी एक-दूसरे को रोका था। और फिर ये कि तख़रीब कारी के लिए कोशां रहते हैं। अब ये तख़रीब कारी क्या है? तख़रीब 2 तरह की हो सकती है, एक ज़ाहिरी और एक ज़ाहिरी तख़रीब जिसमें मस्जिदों को तोड़ा-फोड़ा जाए या गिरा दिया जाए। और दूसरी मानवी या बातनी तख़रीब, यानी मस्जिद को तौहीद की बजाय शिर्क का अड्डा बना देना। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की बुनियाद रखी थी खालिस तौहीद पे। और अहले मक्का ने, आपको पता है कि आहिस्ता-आहिस्ता करके क्या 360 बुत थे उस दिन, जिस दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बुत तोड़े थे। 360 बुत वहाँ सजा दिए, तौहीद, खालिस तौहीद का कोई नामो निशान भी नहीं रहा। तो यकीनन ये तख़रीब कारी थी उनकी तरफ से मस्जिद हराम के लिए। ठीक है? यानी कि उन्होंने मस्जिद हराम को तोड़ा-फोड़ा नहीं था, लेकिन उसमें क्योंकि उन्होंने अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ, तौहीद के मुखालिफ बुत परस्ती शुरू कर दी थी, तो ये तख़रीब की मानवी या बातनी शक्ल थी। उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। और उनके लिए ये मुनासिब था कि उन मसाजिद में अल्लाह से डरते हुए खुशू व खुज़ू के साथ दाखिल हों, खाइफीन होकर दाखिल हों। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। और उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए अज़ाब अज़ीम होगा, इनके बहुत बड़ा अज़ाब होगा। अब इससे कौन लोग मुराद हैं जो अल्लाह की मस्जिदों से रोक रहे हैं? मुफस्सिरीन के इसके बारे में 2 कौल हैं। एक ये कि इब्न अब्बास का ही कौल है कि वो नसारा थे जिन्होंने यहूद को बैतुल मक़दस में नमाज़ पढ़ने से रोका था, और बख्त नसर मजूसी की मदद की थी। आपको ये पता होगा कि बख्त नसर ने यहूदियों को तहतीक़ कर दिया था। बैतुल मक़दस को उसने ताराज किया, यानी कि टुकड़े-टुकड़े एक तरह से किया था। कई-कई बार ये इनके ये बने हुए हैं। इब्न जरीर ने इस राय को इख्तियार किया है। दूसरा कौल ये है कि मुशरिक, इससे मुराद मुशरिकीन मक्का है, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्का में दाखिल होने से रोका था। और इब्न अब्बास की ही रिवायत है कि कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम में काबा के पास नमाज पढ़ने से भी मना किया था। और आप जानते हैं कि अबू जहल ने ये बात कही थी कि आइंदा जहाँ हरम में मैं तुम्हें नमाज पढ़ते हुए ना देखूं। इब्न कसीर ने इस राय को तरजीह दी है, क्योंकि वो कहते हैं कि नसारा ने जब यहूदियों को
بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، تو یہود جو تھے وہ دینی اعتبار سے بہت بدتر ہو گئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی لعنت بھیج دی ہوئی تھی اور ان کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں تھی، جبکہ نصارہ ان سے اس وقت بہت بہتر تھے۔ اور جو سیاق و سباق ہے اس کے حساب سے بھی یہی بنتا ہے کہ اب مشرکین کی مذمت بیان کی جا رہی ہے کہ مسجد کی بربادی کی، اور اس سے بڑھ کے کیا حالت یا شکل ہو سکتی ہے کہ وہاں سے اللہ کے رسول کو نکال دیا جائے اور وہاں خانہ کعبہ میں بت پرستی کا بازار گرم ہو۔ اس سے بڑھ کر خرابی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جن لوگوں نے ایسا کیا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت مسلمانوں کو دی جا رہی ہے کہ حرم پر ان کو غلبہ نصیب ہوگا، اور مشرکین جو ہیں وہ ذلیل و رسوا ضرور ہوں گے، اور پھر وہ اس وقت ڈریں گے مسجد حرم میں داخل ہونے سے کہ ان کو پکڑا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا۔ خشوع و خضوع کے ساتھ پہلے داخل ہوتے، پہلے حکم مان لیتے تو یقیناً وہ بہتر ہوتا۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، مکہ فتح ہوا، مشرکین کو حرم میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، اور یہ لہم فی الدنیا خزی، اسی ذلت کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت میں عذاب نار تو ان کا مقدر ہے ہی ہے، لیکن جو انہوں نے بیت اللہ کی حرمت کو پامال کیا تھا، اس میں بتوں کو نصب کیا تھا، غیر اللہ کو پکارتے تھے، ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، بہت ساری ایسی حرکتیں ہیں جو وہ کرتے تھے، تو یہ کعبہ کی جو حرمت پامال کی تھی اس کی وجہ سے وہ انہیں دنیا میں رسوائی ہوگی۔ اب اسی آیت سے یہ مفسر یا علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ کفار کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ مسجد کی جو تعمیر ہے، جو ظاہری شکل ہے وہ بھی اچھی ہو، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس میں اس کو آباد کیا جائے ایمان والوں سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اور بھی یہ سورہ توبہ میں آیا ہے کہ مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی لیے مسجد آخر میں جانا اور اس وہاں سے پہلے نکل آنا پسندیدہ نہیں ہے، احادیث میں بھی یہ بات آئی ہے۔ اس لیے جب اذان ہو تو اذان ہوتے ہی چلے جائیں، یا پھر ہو سکے تو اذان سے پہلے چلے جائیں، یعنی کہ ہمارے گھر کے مردوں کو یہ ایسے کرنا چاہیے، اور زیادہ دیر مسجد میں رہیں، بعد میں نکلیں، اور جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے اس کے لیے خوشخبریاں بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وللہ المشرق والمغرب، اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے ہے۔ فَإِنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس تم جس طرف رخ کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ پاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، واسع علیم، وسعت والا اور علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے۔ سبحانہ، وہ بے شک اس سے بالکل پاک ہے۔ بل لہو، بلکہ اس کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی کہ اس کی ملکیت ہے۔ کل لہو قانتون، اور ہر چیز اس کے سامنے گردن جھکائے ہوئے ہے، اس کے سامنے فرما بردار ہے، مطیع فرمان ہے۔ اور مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے۔ یہ اب دیکھیں، میں نے بتایا تھا نا آپ کو پچھلی دو آیتوں میں کہ تحویل قبلہ کی طرف اشارے ہو رہے ہیں، یعنی کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرق اور مغرب دونوں سمتیں اللہ کی ہیں، کیونکہ جب شروع میں اسلام آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور رخ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ ابھی کعبہ قبلہ نہیں بنا تھا، لیکن وہ کھڑے اس رخ سے ہوتے تھے کہ حرم بھی سامنے آتا تھا۔ لیکن جب ہجرت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دید سے محروم ہو گئے، تو آپ کو پتہ ہے کہ 16 مہینوں تک مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے رہے تھے، لیکن اور دل میں یہ خواہش بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت حسرت کے ساتھ دعا کرتے تھے کہ مسجد حرام جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ بن جائے۔ اور یہ اسی زمانے کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے یہ اتاری ہے
کہ جو مشرق ہے مغرب ہے تمام جہتیں ہیں تمام سمتیں ہیں ان سب کا مالک اللہ ہے، اس لیے آپ جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھیں گے آپ اللہ کو اس طرف پائیں گے۔ اب جب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو آ، یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن اس آیت کا جو حکم خاص تھا وہ تو منسوخ ہو گیا، لیکن حکم عام باقی رہا کہ اگر قبلہ کی جہت سمت معلوم نہ ہو تو ہم نماز اس طرف جس طرف رخ ہے پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ نفل نمازوں میں تو ویسے بھی اتنا وہ نہیں ہے، اور حالت خوف میں اور حالت سفر میں بھی کسی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کی کافی ساری ڈیٹیل ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس ریاض الصالحین ہے تو آپ اس کی ڈیٹیل وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ نکلتے تھے تو نفل نمازیں جس طرف سواری کا رخ ہوتا تھا، یعنی کہ ان کی اونٹ کا اونٹنی یا اونٹ یا گھوڑا جو بھی، تو اس پہ نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن جو فرض نماز ہوتی تھی اس کے لیے وہ باقاعدہ رکتے تھے، اور حرم کی سمت کا تعین کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، کیونکہ یہ سواری ان کے اپنے اختیار میں تھی۔ اسی طرح جیسے ہم جہاز میں ہیں، گاڑی میں ہیں، ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، اور وہ سواری ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو جس طرف سواری جا رہی ہے، گاڑی جا رہی ہے یا جہاز جا رہا ہے، تو ہم جیسے بیٹھے ہیں ہم اسی سمت رخ کر کے اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ یعنی کہ فرض نماز کی بات کریں، نفل تو ویسے بھی ہو جاتی ہے، تو فرض بھی ہو جائے گی۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وجہ یعنی چہرہ بھی ثابت کیا ہے، اور یہ صحیح عقیدہ رکھنے والے ہیں اللہ کے بندے جو واقعی یہ ثابت ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا چہرہ چاہنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، کوئی بھی نیک کام، اٹ مینس کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ایسے کر رہے ہیں۔ جنت میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جنتی دیکھیں گے، ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے لیے یہ ہم نے نہیں سوچنا کہ اللہ کا چہرہ کسی کے ساتھ مشابہ ہے، ایسا نہیں سوچ سکتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات بیان کی ہیں، واسع اور علیم۔ تو آگے وسعت والا اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ جب آپ یہ بتایا کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں، جس طرف بھی منہ کر کے ہم نماز پڑھیں، یعنی کہ اللہ کی جو سمت ہے وہ اللہ کسی سمت کی محتاج نہیں ہے، اور اس کی جو سمت ہے وہ محدود نہیں ہے، وسعت ہے اس میں، جس طرف بھی چاہیں گے آپ اللہ کو پائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور علم والا یقیناً اس کا علم بھی وسیع ہے، وہ محدود نہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، اللہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، ہر چیز اس کے آگے گردن جھکائے ہوئے ہے۔ اب اس آیت میں پھر یہود و نصارہ اور مشرقین عرب کی تکذیب کی گئی ہے، جیسے وہ انہوں نے اپنے اپنے وہ بنائے اللہ کے ساتھ بیٹے بیٹیاں اور جوڑے ہوئے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، پورے یہودی نہیں کہتے، ان کا بھی ایک گروہ ہے، ان میں بھی یہود و نصارہ میں بھی بہت طبقات ہیں۔ اسی طرح عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ انہوں نے تو تثلیث کا نظریہ بھی بنا دیا کہ جبرائیل علیہ السلام پلس عیسیٰ علیہ السلام پلس اللہ، اس طرح کرتے ہیں وہ۔ اور جو مشرقین عرب تھے وہ کہتے تھے فرشتوں کو کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ سارے باطل دعوے تھے ان کو کہا کہ یہ باطل ہے، یہ ناپاک ہے، اللہ پاک ہے اس سے کہ وہ ان چیزوں کا محتاج ہو، اولاد کا یا کسی بھی چیز کا۔ اور زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے مملوک ہے، اس کے بندے ہیں، یعنی کہ اللہ کی ملکیت ہے، اور ہر چیز، وہ انسان ہے، جن ہے، جانور ہے، کوئی بھی ہے، سب عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا کیسے کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ اولاد تو جو ہے وہ دو متناسب چیزوں کو ملا کے بنتی ہے، تو اللہ کا تو کوئی شریک ہی نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، یقیناً بیوی ہوتی تو اس کی جنس سے ہوتی، اور تو پھر اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی حدیث ہے کہ اذیت کی باتیں سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس کے لیے بیٹا بتاتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں روزی دیتا ہے اور عافیت سے نوازتا ہے۔ دیکھیں، یعنی کہ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور مخلوقات کی جتنی بھی شکلیں ہیں، کل لہ قانتون، یعنی کہ جتنی بھی مخلوقات کی شکلیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کے زیر تصرف ہیں، اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، اس کے آگے گردن جھکائی ہوئی ہے، اس کے لیے فرما بردار ہے، مطیع ہے، اور اس کا حکم ماننے والی ہے۔ بے شک بدیع السماوات والارض، اچھا یہ بدیع کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا بغیر نمونہ دیکھے، بغیر کسی شے کے پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں تھوڑا سا بتا دوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ نے، ان کا بہت ایک رسالہ ہے حجت البالغہ، اس کے پہلے چیپٹر میں ہی انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3 افعال ہیں۔ پہلا ہے ابداع، دوسرا ہے خلق، اور تیسرا ہے تدبیر۔ یعنی کہ ابداع کیا ہے؟ عدم محض سے کچھ بنانا، یعنی کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور کچھ بنانا، اس کو ابداع کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ خلق، یعنی کہ ایک چیز سے دوسری چیز بنانا، جیسے گارے سے انسان بنایا، آگ سے جن بنائے، روشنی سے نور سے فرشتے بنائے، یا پھر پودوں درختوں کو زمین سے اگایا، یعنی کہ یہ تخلیق ہے۔ اور جو تدبیر ہے وہ انتظام سنبھالنا اس پوری کائنات کا۔ تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی چیز کو وجود میں لانے کا فیصلہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بغیر کسی مثال کے پیدا کیا۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ اور یہ جو لفظ بدت ہے، اب یہ ہم لفظ یہ عام طور پہ سب کو پتہ ہے، بدت کا لفظ وہ بھی اسی سے نکلا ہے، اور اس کے معنی بھی یہی بنتے ہیں کہ اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا کر دی جائے جس کی تائید قرآن و سنت سے نہیں ملتی، جس کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، اسے بدعت کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ اسلام میں ہر نئی بات بدعت ہے، یعنی کہ اس کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، اور آپ نے وہ کام کیا، اسلام میں اس کو داخل کر دیا، تو وہ بدعت ہوئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت اور عظیم بادشاہی کی خبر دی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن، وہ ہو جا، فیکون، بس وہ اس کے ارادے کے مطابق، اس کی مشیت، اس کی مرضی کے مطابق وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی کہ کوئی چیز وجود میں آنے سے اللہ کا انکار نہیں کر سکتی، نافرمانی نہیں کر سکتی، اس کو وجود میں آنا ہی آنا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، کہ لا یکلمنا اللہ، کہ اللہ ان سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تعطینا آیہ، یا ان کے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اسی طرح کی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی تھی، یعنی کہ سارے مشرکین کے دل دماغ ایک جیسے، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہیں، یعنی کہ مشابہ ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے بھی کہا کہ اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی کیوں نہیں اتارتا۔ اچھا، یہ کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے مشرکین عرب کے بارے میں اتری ہے،
کیونکہ انہوں نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو اللہ ہم لوگوں سے بات کر کے کیوں نہیں بتا دیتا کہ اس نے اپنا رسول بھیجا ہے؟ یا پھر یہ کہ اس سے مراد یہود و نصارہ بھی ہے، جیسے آگے آیا ہے کہ الذین من قبلہم، یعنی کہ ان سے پہلے، مشرکین سے پہلے یہود و نصارہ نے بھی اس طرح کی باتیں کی تھی۔ مجاہد کہتے ہیں کہ یہ آیت نصارہ کے بارے میں اتری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رافع بن حریمہ نے اعتراض کیا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ بہرحال جس کے اس پہ بھی نازل ہوئی ہو، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ سب کا ایک جیسا ہے۔ اچھا، یا پھر یہ کہ کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین عرب نے بھی نشانیاں مانگی تھی، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم بھی بہت نشانیاں مانگتی تھی، لیکن مسلمانوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگنے سے یا معجزے مانگنے سے منع کیا گیا تھا۔ اور مشرکین یہ چاہتے تھے، یہ جو آیت کا لفظ ہے نشانی، یعنی کہ ان کی مرضی کی کوئی نشانی اللہ تعالیٰ بھیجے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے آگے اسی آیت کے اینڈ میں کہہ دیا ہے کہ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بھیج دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مرضی کا محتاج نہیں ہے کہ ان کی مرضی کی کوئی نشانی بھیجے تاکہ انہیں یقین آئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے۔ ان سے ان کی فاسد عقل کا اور گھٹیا پان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح سوال کرتے تھے، کیسی نشانیاں مانگنا چاہ رہے تھے۔ مشرکین مکہ کئی قسم کے سوالات کرتے تھے، ہم نے قرآن شریف میں بہت بار پڑھا ہے کہ وہ کہتے تھے ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اگر تم رسول ہو تو تمہارے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں رہتا جو لوگوں کو تمہاری طرف بلاتا یا تمہارے کام کرتا، اور اگر تم اللہ کے رسول ہو تو تمہارے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے، یعنی کہ فقیری کیوں ہے، یا یہ کہ تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کے باغ ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ ان کا مقصد کوئی اسلام کو جاننا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف شر ہوتا تھا، فتنہ انگیزی ہوتی تھی، یا پھر وہ انسلٹ کرنا چاہتے تھے معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس طرح کی باتیں کر کے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو جب رسول بھیجے یا نبی بھیجے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ساتھ میں نشانیاں بھی بھیجی تھی۔ اب یہ مشرکین عرب ہیں یا یہود و نصارہ ہیں، ان کے دلوں میں جو کفر ہے، اناد ہے، دشمنی ہے، سرکشی ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، وہ اس معاملے میں مسلمانوں کے مخالفت میں سب ایک جیسے ہیں۔ اور ایمان اور یقین رکھنے والوں کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بھیجی ہیں قرآن میں وہ کافی ہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ جس نے ایمان لانا ہے اس کا ایمان ہر آیت کے بعد پختہ ہو جاتا ہے۔ انا ارسلنا کا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، کا مطلب آپ کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق، حق کے ساتھ، بشیر و نذیرہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسالو، اور نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے، ان اصحاب الجحیم، جہنم میں رہنے والوں کے بارے میں یا جہنم میں جانے والوں کے بارے میں۔ بے شک ہم نے آپ کو دین حق دے کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے کہ لوگوں کے ایمان نہ لانے پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بنیادی حیثیت بتائی جا رہی ہے، اور ایک طرح سے یہ گواہی ہے اللہ کی طرف سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور حق سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام ہے اور قرآن و سنت ہے، جن کا نام قرآن و سنت ہے۔ حق دین اسلام جب کہا جائے گا تو اس سے مراد دونوں چیزیں ہوتی ہیں، قرآن بھی اور سنت بھی، صرف قرآن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا آپ کو حق کے ساتھ قرآن و سنت دے کر، تو بنیادی حیثیت آپ کی یہاں یہ ہے، آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اہل حق کو بشارت دیں گے جنت نعیم کی، یعنی کہ جنتوں کی خوشخبریاں دیں گے، اور جو غلط راستے پر جائیں گے، کفر کریں گے، منافقت کریں گے، ملحد ہوں گے، بد عمل ہوں گے، انہیں آپ نے خبردار کرنا ہے کہ جہنم ان کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ اور نصیحت۔ آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے کوئی جہنم میں کیوں جا رہا ہے یا کیوں گیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کرے گا، کیونکہ جنت یا جہنم وہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے۔
دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. جنت جہنم انسان کی اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا فیض، اس کا کرم ہوتا ہے. اللہ بھی، یہ بہت قیمتی چیز ہے ہدایت. یہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا. اس کو ملتی ہے جس کے دل میں اس کی خواہش ہوتی ہے. جنت کی حاصل کرنے کی، ہدایت کی خواہش ہوتی ہے، اس کو ملتی ہے. تو اٹ مینس کہ یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. اچھا، اگلی آیت ہے وَلَن وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے، وَلَن تَرْضَى، ہرگز 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 راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ آپ سے، یہاں تک کہ آپ ان کی پیروی کرنے لگیں گے، ان کے دین کی، ان کی ملت کی اتباع کرنے لگے. اور آپ جانتے ہیں کہ اب بھی ایسا ہی ہے. قل، کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ هو الہدی، بے شک اصل ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، یا اللہ کی ہدایت ہے. والا والا ان اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. اور اگر آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا، ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو کیا ہوگا؟ ما لکا من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے دھمکی دی جا رہی. اچھا، اب یہ کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہود و نصارہ کے جو علماء ہیں وہ ایمان لے آئیں. اور یہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجے نا امیدی دے دی گئی یہود و نصارہ کے ایمان لانے کی طرف سے، کہ وہ ہرگز ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کو قبول کر لیں. اس لیے ان کی مرضی حاصل کرنے کی کوشش اچھی بات نہیں ہے. بس آپ اللہ کی رضا کی طلب کریں اور ان کے سامنے وہ دین حق پیش کریں جو آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی دین حق نہیں ہے. آپ نے دیکھا نا، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین حق دے کر آپ کو بھیجا ہے. تو دین حق تو آپ کے پاس ہے، تو یہود و نصارہ کی کس بات میں پیروی کرنی ہے؟ یہ ہمارے لیے بھی ہے. اب یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس ہدایت نہیں ہے، کیونکہ ہدایت صرف دین حق میں ہے. وہ صرف اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور اسی کی طرف وہ دوسروں کو بلاتے ہیں. اب اس میں امت مسلمہ کے لیے بھی شدید قسم کی وعید ہے کہ قرآن اور سنت کا علم آ جانے کے بعد اگر ہم یہود و نصارہ کی راہ کو اپنائیں گے تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ پھر آپ کا کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی، لیکن یہ ہم سب کے لیے ہے، کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. اب اس میں یہ بھی وہ لوگ بھی آتے ہیں جو اس میں تورات اور انجیل میں سے کوئی چیزیں لے کر قرآن پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، یا سنت پر ترجیح دیتے ہیں، یا پھر سنت کو پس پوش ڈالتے ہیں، یا پھر کسی عالم یا کسی امام کے قول کو ترجیح دیتے ہیں سنت پر. اور اسی طرح قرآن اور سنت میں کوئی تعویل کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی مرضی کے معنی اور مفاہیم بنا دیتے ہیں کسی آیت یا کسی حدیث کے، یا پھر کسی منافق قسم کے حاکم وقت کو ناراض نہ ہو جائے تو اس کی مرضی سے کوئی معنی پہنا دیتے ہیں جن کو سرکاری عالم کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ علماء حق ہے، کم ہے، لیکن علماء سو زیادہ ہے. اور سب سے برا طبقہ حدیث میں یہی کہا گیا ہے کہ ان علماء کا ہے جو حق کو مروڑتے ہیں، دین حق کو مروڑتے ہیں. اگر علماء حق زیادہ ہوتے، جو اب کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ کون حق پرست ہے اور کون حق سے عاری ہو گیا ہے، جس نے اپنا راستہ غلط کر لیا ہے. اور یہ جو علماء ہیں، ان کو ان کا راستہ غلط ہونے پہ صرف ایک بات بھی کافی ہوتی ہے، بس جو ان کے دل میں، دماغ میں غلط اٹک گئی اور وہ اس سے یقیناً غلطی سے
دور سے دور ہوتے گئے حق سے یا دین سے. تو کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا. اگر علماء حق زیادہ ہوتے تو امت کا یہ حال نہ ہوتا، نہ اس کے اتنے ٹکڑے ہوتے اور نہ وہ اتنی ذلیل و خوار ہوتی. کوئی بھی انسان، کوئی بھی آدمی اپنی مرضی، اپنی رائے کو مقدم نہیں کر سکتا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نظر انداز کر کے. اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ یقیناً اس آیت کے ضمن میں آئے گا کہ اس کے لیے وعید ہے کہ اس کا کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ہوگا. جب یقیناً اللہ حمایتی اور مددگار نہیں ہے تو پھر بچتا کیا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک، یہی لوگ ہیں، یؤمنون بہ، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں یعنی کہ کتاب پر. ومن یکفر، اور جس نے انکار کیا، بہ اس کا، فاولئک هم الخاسرون، پس وہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے یا خسارہ پانے والے. اچھا، یہ جو لفظ ہے تلاوت، یہ تلا یتلو سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہے پڑھنا، یعنی کہ کسی چیز کے پیچھے پیچھے پڑھنا. اور اس پڑھنے میں، تلاوت میں پیروی پیروی آتی ہے. یہ صرف، یہ بہت میننگ فل ورڈ ہے. یعنی کہ جو تلاوت بھی کرتے ہیں اور احکامات کی پیروی بھی کرتے ہیں جو وہ قرآن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہی ایمان والے ہیں، وہی قرآن کے حقوق ادا کر رہے ہیں. اور جو ایسا نہیں کر رہے اور اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں. حدیث شریف میں ہے، جس نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے. اسی طرح کی اور بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے جس طرح حرام کو حلال نہیں کر سکتے، اسی طرح حلال کو اپنے اوپر حرام بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ وہ تلاوت کا مطلب صرف ریڈنگ نہیں ہے، یہ بہت میننگ فل ورڈ ہے. یعنی کہ پڑھنا، پیچھے پیچھے چلنا، پیروی کرنا اور عمل کرنا اس احکامات کی جو ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، اس کو تلاوت کا حق ادا کرنا کہتے ہیں. اور یہاں بھی اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں. ان کے ان آیتوں میں ان کے دعوے کی، ایمان کے دعوے کی تردید کی جا رہی ہے کہ مسلمان تو ہیں ہی ہیں اس کے مخاطب، یہود و نصارہ بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ان کی کتابوں میں جو کچھ بھی دیا گیا تھا اس کی اتباع انہوں نے نہیں کی. حلال حرام کا التزام نہیں کیا، یعنی کہ خیال نہیں رکھا، اور تحریف بھی کی اپنی کتابوں میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، یہ ان کی کتاب میں درج تھا. جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس پر انہوں نے ایمان لانا تھا. لیکن یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں رد و بدل کر دیا اور حلال کو حرام، حرام کو حلال بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو نشانیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ان کو چھپایا. اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو لوگ بھی دین کا انکار کریں گے وہی در حقیقت خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص بھی چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی میرے بارے میں سنے گا اور مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، وہ جہنم میں داخل ہوگا. یعنی کہ مسلم ہونا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. دیکھیں آج پڑھا نا، یا کے بعد ربا پہ فتح ہے. اب آپ جب کسی کا کوئی خطبہ، کوئی دعا، کوئی چیز سنیں گے اور وہ کہیں گے یا رب العالمین، تو آپ کو بے چینی ہوگی کہ یہ ٹھیک نہیں بول رہے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا الہ العالمین، ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہوئی تو وہ ہمارے جہالت ہے، شیطان کی طرف سے ہے، اس کو ہمارے دلوں سے ہمارے دماغوں سے محو کر دے، مٹا دے یا اللہ۔ اور جو ہم نے پڑھا سیکھا سمجھا جو صحیح تھا درست تھا، تیری عنایت ہے، تیرا فیض ہے، تیرا کرم ہے میرے مولا، اسے ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے اور عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمانا، جو وفات پا گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ جو حیات ہیں انہیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندگی دے، کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، ان کو اپنا بندہ بنا لے، ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ میرے وطن کی خیر ہو، میرے مولا میرے وطن کی خیر ہو۔ بہت لوگ پریشان ہیں میرے مولا، سیلاب سے بھی اور دوسری باتوں سے بھی۔ یا اللہ میرے وطن کی خیر ہو، نیک لوگوں کی قیادت نصیب فرما ہمیں میرے مولا، نیک لوگوں کی قیادت نصیب فرما۔ وطن کے جو دشمن ہیں میرے مولا ہم نہیں جانتے کون ہے کیسا ہے، انہیں نیست و نابود فرما دے یا اللہ، نشان عبرت بنا دے یا اللہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم تجھ سے وہ سب بھلائیاں مانگتے ہیں جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق ورضا بالقدر۔ یا اللہ میں تجھ سے طلب کرتی ہوں تندرستی، پاک بازی، امانت، حسن اخلاق اور تقدیر پر راضی رہنا۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ رہ، یا اللہ رہ، یا اللہ رہ۔ اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول